खुदावंद यसु मसीह के पुरफजल जलाली कदूस अजीम नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। तो जी नाजरीन, आज फिर मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। तो नाजरीन, आज जिस गेस्ट का मैं तारफ़ करवाना चाहता हूँ वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों में से हैं और खुदा के खादिम हैं और अरसा दराज से अंजील की खिदमत बड़े जोश व खरोश से कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई तालब इल्मों को उन्होंने ट्रेंड किया है। लीडर उनकी वसातत से पैदा हुए हैं और आज इस खूबसूरत शो में मैंने अपने उस्ताद मोहतरम सर नईम पुरशाद को मदऊ किया है कि लीडरशिप के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन को आज बताया जाए कि असल में लीडरशिप क्या है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वेलकम करता हूँ मोहतरम उस्ताद नईम साहब को कि वो इस शो में आए, हमारी दावत को कबूल किया। तो सर, पहली बात मैं पूछना चाहूँगा कि खुदा की बादशाही में लीडरशिप की क्या अहमियत है, हमारे नाजरीन को बताया जाए। थैंक यू वेरी मच। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि खुदा की बादशाहत में, खुदा के काम में, और जब हम इन पर्टिकुलर आज चर्च की बात करते हैं तो लीडरशिप का रोल क्या है, ये अहमियत क्या है। तो जो बुनियादी बात हमने याद रखनी है वो ये है कि जब तक खुदा को अपने काम के लिए कोई लीडरशिप अवेलेबल नहीं होगी या रहनुमा दस्तयाब नहीं होंगे, खुदा अपना काम नहीं कर सकता है। सो गॉड मूव्स थ्रू हिज लीडर्स। सो एक एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं, बनी इसराइल जब मिस्र की ग़ुलामी में हैं और खुदा उनको निकालना चाहता है, सो खुदा एक रहनुमा के इंतज़ार में है। व्हेन द लीडर इज़ रेडी, जब रहनुमा जो है वो तैयार हो जाएगा तो लोग जो हैं वो मिस्र की ग़ुलामी में से भी निकल आएंगे। सो लीडर के तैयार होने में जितना टाइम लगा उतनी देर उनको मज़ीद बॉन्डेज में बनी इसराइल को रहना पड़ा। सो जो लीडरशिप खुदा को चाहिए या रहनुमा खुदा को चाहिए अपने काम के लिए, दे मस्ट बी अवेलेबल, यानी वो खुदा के काम के लिए अवेलेबल हों, या इससे पहले हम ये कह सकते हैं वो बुलाए गए हों, दैट दे शुड बी कॉल्ड बाय गॉड। और बहुत से लोग बुलाए गए हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं हैं। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ खिदमत में कई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो हैं वो बुलाए गए हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो खुदावंद उनको इस्तेमाल कैसे करेगा। सो हमें खुदा के काम के लिए अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को अवेलेबल करना है। सेकेंडली, दे मस्ट बी ट्रेंड। टीचिंग की नहीं मैं बात कर, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। किसी सीनियर के साथ 10-15 साल 20 साल गुजारें और उससे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है खिदमत के ताल्लुक़ से वो सीखें। सो दे मस्ट बी कॉल्ड, वो बुलाए गए हों, दे मस्ट बी अवेलेबल एंड दे मस्ट बी ट्रेंड, एंड देन फोर्थली दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यानी उनके पास बाइबल का जो इल्म है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है वो मौजूद हो। और नंबर 5, दे मस्ट बी अनॉइंटेड। जो अनअनॉइंटेड खुदा के खादम हैं या रहनुमा हैं वो कोई इम्प्रेसिव या इम्पैक्टिंग काम नहीं कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रही है भाई भगत सिंह की। जब वो इंग्लैंड में थे और वो कन्वर्ट हो गए और एक जॉब कर रहा था, वो इंजीनियर थे, तो एक दिन खुदावंद ने उससे कहा, भगत सिंह तो मेरी खिदमत कर। तो भगत सिंह ने कहा, खुदावंद मैं तेरी खिदमत तो करता हूँ, जॉब के बाद जो टाइम मिलता है शाम को वो मैं सारा खिदमत में देता हूँ और अब मैं रेगुलरली अपनी दयाकी तुझे दे रहा हूँ। तो खुदावंद ने भगत सिंह से कहा कि मुझे तेरा बचा हुआ वक्त नहीं चाहिए, मुझे भगत सिंह चाहिए, मुझे पूरे का पूरा भगत सिंह चाहिए जो मेरी खिदमत करे, 24 आवर्स फुल टाइम मेरी खिदमत करे। सो भगत सिंह ने लिखा अपनी किताब में कि उस दिन मैंने सरेंडर किया खुदा की विल के आगे। और अर्ली 90s में जब इंजीनियर होना और इंग्लैंड में इंजीनियर होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मसीह की खातर उसने वो चीज़ छोड़ दी ताकि वो उसकी खुदावंद की रहनुमाई को और खुदावंद की कौम की जो है वो खिदमत कर सके।
تو دیٹس وائی جب آپ ان کی خدمت دیکھتے ہیں تو وہ بڑی امپیکٹنگ ہمیں نظر آتی ہیں. سو اس طرح کے جو رہنما ہیں دے آر گاڈ کالڈ لیڈرز اینڈ دے آر گاڈ سینٹ لیڈرز. اور جب خدا کے بھیجے ہوئے خادم جاتے ہیں تو ان کی خدمت، ان کا فروٹ اور ان کے وسیلہ سے ایک جو ریوائول ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اپنے دور میں اگر ہم دیکھیں سسٹر ایلس کی خدمت کو دیکھیں، اسمبلیز آف گاڈ میں، ایف جی اے میں، بہت سی چرچز میں انہوں نے بہت سی خدمت کی ہے. اور اگر آپ ایک بات نوٹ کریں ان کی خدمت کے تعلق سے تھرو آؤٹ پاکستان، کہ جتنے ایک تو ان کے وسیلے سے لوگوں کو روح القدس کے بپتسمے بہت زیادہ ملے ہیں. وین ایور شی پریڈ، ان عبادات میں جو چرچ کے لوگ ہیں وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتے تھے. سیکنڈلی، اگر آپ ان کی منسٹری میں آبزرو کریں، جن کو روح القدس ملا ان کے وسیلہ سے، ان کو پاک روح کی نعمتیں بھی بڑے زور کے ساتھ ملی ہیں. تو یہ ایک امپیکٹ تھا ان کی لائف میں. شی از گاڈ کالڈ اینڈ شی از گاڈ سینٹ. اور جب ایسے لوگ خدمت میں آتے ہیں تو ہم تھوڑے وقت میں بھی جو زیادہ ریزلٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. ان کا امپیکٹ نہ صرف زیادہ ہے بلکہ لاسٹنگ ہے. تو اسی طرح سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ زمین پر اگر خداوند نے اپنا کام کرنا ہے دین گاڈ نیڈز کال لیڈر. بلائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کی خدمت کریں. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم قاضیوں کے دور کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر قاضی ہوتے تھے تو وہ when they were led by the judges، تو ان کی جو زندگی تھی، حالات تھے وہ بہتر تھے، وہ دشمن پر غالب آتے تھے. اور جب قاضی نہیں ہوتے تھے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ شکست اور زوال کا شکار ہو جاتے تھے. سو بنی اسرائیل کی ہم اس وقت کا جو دور تھا، جو قاضیوں کا دور ہے، ہم اس میں یہ سٹرگل دیکھتے ہیں کہ جب بھی دشمن ان پر حاوی ہو جاتے، جو بھی سراؤنڈنگ نیشنز تھی، پھر خدا ان میں سے کوئی نہ کوئی قاضی کھڑا کرتا. اور وہ قاضی جو تھا ہمیشہ ڈیلیورنس کو، فتح کو، ڈسپلن کو، آرڈر کو، رہنمائی کو، ترتیب کو بنی اسرائیل میں لاتا. تو سٹل خدا کا آج بھی یہی پیٹرن ہے کام کرنے کا کہ خدا رہنماؤں کے تھرو کام کرتا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جو خادم اس نے مقرر کیے ہیں دے بی رسپیکٹڈ اینڈ آنرڈ اینڈ فالوڈ. جیسے پال کہتے ہیں میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. سو لیڈرشپ کا ہونا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے چرچ کے لیے. تو سر آپ نے کہا کہ ایک لیڈر کو ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے، مسح شدہ ہونا چاہیے، خدا کا بلایا ہوا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ٹریننگ یافتہ ہے، خدا کا بلایا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو دا بائبل کس طرح ہمیں اس لیڈر رہنما کا احترام کرنا چاہیے؟ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہاں جی، اپنے پیشواؤں کے تابع رہو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. اینڈ سیکنڈلی ایک بات جو ہم نے بڑی بیسک بات یاد رکھنی ہے، ون آف دا بیسک پرنسپلز آف دا بائبل از آنر. یعنی بائبل مقدس کا جو ایک برکت پانے کا، کامیابی کا ایک جو بڑا بیسک اصول ہے وہ آنر کرنا ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جاتے ہیں 10 کام کو دیکھتے ہیں، 5واں حکم ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو. عمر دراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو بیماریوں سے بچا رہے گا، تو دشمنوں سے بچا رہے گا، تو مخالفوں سے بچا رہے گا تو اس کی عمر دراز ہوگی. سو وین وی آنر آور پیرنٹس، جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بلیسنگ ملتی ہے. پھر سیموئیل نبی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خداوند نے اپنے بندہ سیموئیل سے فرمایا بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے، اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا. If ye will honor me, then I will honor you. تو یہ ایک بڑا بنیادی پرنسپل ہے عزت کرنا. سو جب ایک جونیئر جو رہنما ہے وہ اپنے سینئر کی عزت کرتا ہے تو وہ اس کی بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہے. اسی طرح سے جو چرچ کے لوگ ہیں، جب اپنے جو روحانی پیشوا ہیں، لیڈرز ہیں، پاسٹرز ہیں، 5 فولڈ منسٹری ہے، جو بھی ان کے چرچ میں بزرگ ہیں، جب ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان سے بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہیں. آج کے جو ہمیں چرچ کا ٹرینڈ نظر آتا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ گیٹ انٹو دا پریئر لائن، سامنے جائیں، لائن میں کھڑے ہو جائیں، دعا کروائیں، ہمیں اس سے برکت مل جائے گی، ہمیں اس سے معجزہ مل جائے گا.
اینڈ ڈیفینیٹلی 1%, 5%, 2% کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے, مل بھی جاتا ہے. لیکن جو ریگولر بلیسنگ ہے, جو کنٹینیوس میریکلز ہیں, جو مسلسل بلیسنگز ہیں, اس کا جو راز ہے وہ یہ ہے, اپنی لیڈرشپ کو آنر کریں, اس کو رسپیکٹ کریں. اور یہ ایک بائبل کا اصول ہے, یہ ایک لا ہے کہ جب ایک چرچ میں آپ اپنے لیڈرشپ کی, جو چرچ لیڈرشپ ہے, اس کو رسپیکٹ کریں گے, آنر کریں گے, میں بھی ان کے میں کوئی خامی ہیں یا کمزوری ہیں, یہ اب ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم ان کے انڈر ہیں, ہم ان کی رہنمائی میں ہیں, when we will honor them and when we will respect them, we will receive their blessings. صرف ہاتھ رکھنے سے برکت نہیں ملتی ہے, we must honor them. اور اسی طرح سے جو جونیئر خادم سینئرز کے ساتھ ہیں, if they respect, honor and serve their seniors, they will receive the anointing of the seniors. جیسے ایلیجا اور ایلائشا کی مثال ہے, موزیز اور جوشوا کی مثال ہے. وہ صرف اپنے رہنما کے ساتھ نہیں تھے, وہ صرف ان کو کمپنی نہیں, ان کو سرو بھی کرتے تھے فزیکل میٹرز میں, ادر نیڈز میں. اور جیسے ایلیشا کے بارے میں لکھے, although he was a wealthy man, بہت امیر شخص تھا, 12 جوڑی بیل اس وقت ہونا اس کا مطلب ہے بہت دولت مند شخص تھا, لیکن وہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا, اس کو سرو کرتا تھا, اور اس نے اپنے مالک کی, جو ماسٹر کی جو انوائنٹنگ ہے اور جو پاور ہے, اس نے حاصل کی. سو اسی طرح سے چرچ کے لوگ جب اپنے پاسٹرز کو, لیڈرز کو آنر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہ ان جو بلیسنگز ان کی زندگیوں پر ہیں, یا ان کی دعائیں بھی ان کو لگیں گی, ان کی بلیسنگز بھی جو ہیں وہ ان کی زندگیوں پر آئیں گی. اور سملرلی ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ موسیٰ ہے, اور اس کے بھائی نے اور اس کی بہن نے, مریم نے اور ہارون نے کرٹیسائز کیا, صرف ان کے خلاف باتیں کی, اور خدا نے اس بات کو بڑا سیریسلی نوٹ کیا, اینڈ دے ور پنشڈ. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو مریم تھی اس پر کوڑ جو ہے وہ نازل ہوا. سو آج بھی چرچ میں بہت سے لوگ اس لیے بیمار ہیں, کمزور ہیں, اسٹرگل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, کہ وہ بلا وجہ اپنے لیڈرز کو بھی, اور اس نیشن میں جو اور بھی لیڈرز ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, ان کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں. سو اس چیز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جس کا نوکر ہے اس کا مالک اس کے ساتھ جانے کو اس نے کیا سلوک کرنا ہے. سو مے بی دیر آر پرابلمس, مسٹیکس ہیں, پرابلمز ہیں لیڈرز میں اور پاسٹرز میں یا واٹ ایور, لیکن ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کے لیے بہتری چاہیں, ہم ان کے اگینسٹ ریبیل نہ کریں. دیکھیں, ڈیوڈ کی لائف میں ایک سچویشن آئی جہاں وہ ایک پرابلم کا شکار ہے, تو خداوند نے ویٹ کیا کہ وہ اپنی اس جو بھی مشکل پریشانی اس کو ریکگنائز کرے, اس میں سے باہر نکلیں, بٹ ڈیوڈ couldn't do it. سو خداوند نے اس کی مدد کے لیے, اس کی رہنمائی کے لیے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے کسی جونیئر کو نہیں بھیجا, اور خدا نے کسی اس کے سپہ سالار کو یا کسی درباری کو نہیں کہا, خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے ناتن نبی کو بھیجا, جو اس کے ایکول سٹیٹس کا تھا, کہ اس کی رہنمائی کی جائے, ویئر از دا پرابلم اینڈ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. سو جیسے میں کہہ رہا تھا, چرچ میں آج بہت سے لوگ بھی اس لیے بیمار ہیں, کمزور ہیں, کہ وہ بلا وجہ اپنے خادموں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ ہم نے یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ لی ہے. بہت سے چرچ کے لوگوں نے کہ فیس بک پہ خادموں کے خلاف خوب لکھنا ہے, اور بات چیت میں ادھر ادھر جو بھی ہے, آلویز ٹاکنگ ہے, فلاں پادری یہ کر گیا فلاں. سو اف یو ڈونٹ لائک یور پاسٹر, چینج یور چرچ. اتنی پریشانی کیا بات ہے؟ جس کا نوکر ہے اس کا مالک جاننے کہ اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, بیہیو کرنا ہے, جج کرنا ہے, واٹ ایور از گوئنگ ٹو ڈو ود اٹ. سو ہمیں ان باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو آپ نے بہت اچھی خوبصورت باتیں لیڈرشپ کے تعلق سے سنی ہیں.
تو اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو لیڈرشپ کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں. تو میرا ایمان ہے اب مزید جب ہم آگے اپنے گیسٹ سے مزید لیڈرشپ کے تعلق سے باتیں سنیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا. تو سر، ہم لیڈرشپ پہ بات کر رہے تھے، تو میرا نیکسٹ سوال ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل خدا کی طرف سے جو لیڈر رہنما ہوتا ہے، ہم کس طرح اس کو جج کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا خود بنا ہے یا کسی انسان نے اسے کھڑا کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے. جی تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا یہ کویسچن ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تین قسم کے لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں آج کے دور میں، اینڈ نہ صرف آج کے دور میں بلکہ ماضی میں بھی. نمبر 1 گاڈ سینٹ لیڈر، اور نمبر 2 مین میڈ لیڈرز، جن کو ایسے رہنما جن کو انسان رہنما بنا دیتے ہیں. اینڈ دین سیلف میڈ لیڈرز، کئی خادم یا پاسٹر جو ہیں اپنے آپ خود ہی رہنما بنا دیتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے کالنگ اینڈ اے ویژن فرام گاڈ. اور اسی طرح سے رینارڈ بونکی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لیڈرز 3 قسم کے ہوتے ہیں: دا انوائنٹڈ اینڈ دا ایکس انوائنٹڈ اینڈ دا ان انوائنٹڈ. جو گاڈ سینٹ لیڈرز ہیں، دے آر انوائنٹڈ بائی گاڈ، یعنی جن کو خدا بلاتا ہے اور جن کو خدا اپنی خدمت کے لیے بھیجتا ہے، خدا ان کو اپنے کام کے لیے مسح کرتا ہے. اور ایک بات جو ہم نے بنیادی طور پر یاد رکھنی ہے، خدا کے مسح کے بغیر ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے لوکا 4 باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا. اور آگے وہ ساری جو ورسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. So before Jesus started his ministry, اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں he was anointed by the power of the Holy Spirit. اور آج کل کے دور میں ایک نئی ٹرم جو ہے وہ بنائی گئی ہے لیڈرشپ کے تعلق سے. گرامر کے لحاظ سے وہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ تھیولوجی میں ہم یوز کرتے ہیں ان لیڈر. لیڈر اینڈ ان لیڈر، یعنی یا تو کوئی بندہ لیڈر ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے، یا وہ ہے ہی نہیں ہے لیڈر، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس میں جو ایک بیسک خوبیاں یا کوالٹیز نظر آتی ہیں تھرو آؤٹ دا بائبل، ان کو مینشن کیا گیا ہے. بٹ ان پرٹیکولر جب ہم تموتھیس کا خط دیکھتے ہیں تو پولس رسول وہاں پہ 15-16 باتیں جو ہے مینشن کرتے ہیں. اور آل اوور دا بائبل اگر سارے جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ نکالی جائیں تو تقریباً 30 کے قریب ان کا نمبر بنتا ہے، جس میں حلیمی، فروتنی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کو ساری باتوں کو کنسائز کرنے کے لیے کہ جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے رہنمایا میں ان میں کیا بنیادی خوبیاں نظر آتی ہیں، ان میں سے میں چند ایک کو بیان کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل، ہی ہیز اے سرونٹ ہارٹ. اس کے اندر جو دل ہے وہ سرو کرنے کا ہے، خدمت گزار روح ہے، یہ رویہ ہے، یہ سوچ ہے. ہی از ناٹ لائک اے باس، ہی از لائک اے سرونٹ. تو یہ ایک بڑا اہم انڈیکیٹر ہے، یہ کوالٹی ہے خدا کی طرف سے بلائے خادم کے لیے کی زندگی میں حلیمی ہوگی تو وہ سرونٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور سیکنڈلی ہمیں اس کی زندگی میں سبمیشن نظر آئے گی، تابع داری نظر آئے گی. اور جیسے مجھے تیرا کلام ملا
اور میں نے اس کو 2 دفعہ سنا. میں کسی خادم کی کتاب پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ خداوند تو نے کوریا کا یہ خادم جو ہے ینگ چو, اس کو اتنی برکت کیوں دی ہے؟ اس وقت میں وہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا. اس کی نہ تو انگریزی اتنی اچھی ہے, تو نہ یہ کوئی اتنے بڑے لیکچر دے سکتا ہے, نہ اس کی کوئی تھیولوجی بہت پروفاؤنڈ ہے یا تھنگز لائک دیٹ. پر خداوند نے اس سے کہا کہ مجھے اس میں ایک خوبی نظر آئی ہے, یہ مجھ سے ڈرتا ہے, اور جب میں اس سے کلام کرتا ہوں یہ کانپ جاتا ہے. یعنی اس خادم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ لٹرلی جب میں اسے کچھ کہتا ہوں کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایسے فیوچر پلانز ہیں تو وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. سو مچ آنر, اور وہ میری رسپیکٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم بلیسڈ سو مچ. سو سرونٹ لیڈر ہونا چاہیے, سرونگ ہارٹ ہونا چاہیے, اور لیڈر یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ لوگ میرے لیے یہ کریں اور بڑا مجھے فیور دیں اور ہمارے لیے یہ کریں اور ہمارے لیے وہ کریں. اور بہت سے خادم جو اپنے چرچ ممبر سے بہت سے ہدیے اور گفٹس اور یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ اے سرونٹ ہارٹ. یہ تو ایک گریڈی ہارٹ ہے کہ جو بھیڑیں خدا نے ہمیں دی ہیں ہم ان کی کھال بھی اتارنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ذبح بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. مطلب آج کے جو پاسٹر کے ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ کہ مجھے کیا فائدہ پہنچے گا, اس فیملی سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. اور آج کے بہت سے جو پاسٹرز ہیں ان فیملیز کو وزٹ کرتے ہیں جہاں سے انہیں پتہ ہے چندہ بھی مل جائے گا اور کوئی کھانا پینا بھی اچھا مل جائے گا اور ادر تھنگس. تو دس از ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل. یہ کوئی بڑا اچھا رویہ یا خدمت نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو جب وہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے فیس کریں گے. اس پرابلم سے اگر ابھی نکلیں تو بڑی اچھی بات ہے. سو دے ہیو اے سرونگ ہارٹ اینڈ دے ہیو اے سبمسو ہارٹ. وہ حکم ماننے کے لیے, فرما برداری کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, چاہے وہ مشکل بات ہے, آسان بات ہے, ڈیفیکلٹ ہے, وہ اس کے لیے ولنگ ہے. اور نمبر 3 دے آر اوبیڈینٹ. اور جیسے یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اگر تم راضی اور فرما بردار ہوگے تو تم زمین کا اچھا پھل کھاؤ گے. سو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہی از گاڈ سینٹ لیڈر. پھر وہ سیاست میں نہیں پڑے گا, چرچ پالیٹکس میں نہیں جائے گا, لڑائی جھگڑوں میں نہیں جائے گا, عدالتی معاملات میں فلانے نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ ان چکروں میں نہیں جائے گا. ہی ول ٹرائی ٹو پریزرو ہز انوائنٹنگ. یعنی اس کی جو سب سے بڑی ایفرٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ خدا کا روح مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, خدا کا مسا مجھ سے کام نہ ہو جائے. وہ اپنا نقصان اٹھا لے گا لیکن وہ فائٹ کی طرف نہیں جائے گا. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کوئی 15-20 سال پہلے میں ایک میٹنگ میں تھا, تو اس کے ابھی میٹنگ ختم ہوئی تو گھر سے فون آیا کہ چرچ کی دیوار گر گئی ہے جو ہماری باؤنڈری وال تھی. تو میں نے کہا وہ کیسے گر گئی؟ تو ایک باجی جو تھی وہ گاڑی ریورس کر رہی تھی, وہ چرچ کے ساتھ خالی پلاٹ تھا, وہ ریورس کر رہی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے چرچ کے اندر ہی گاڑی گھسا دی. تو جو میرے آفس کے لوگ تھے وہ گاڑی نہیں جانے دے رہے تھے, ان کا گھر بھی سامنے تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نا یہ ساری دیوار بنوا دوں گی, میں یہ سارا خرچہ دے دوں گی, تو اب ہمیں آپ گاڑی شاڑی نکالنے دیں. تو میں نے کہا اوکے, اسٹاف کو میں نے کہا آپ اس کو کرنے دیں. تو دوسرے تیسرے دن میں نے کسی کو بھیجا, میں نے کہا ان سے پوچھیں یہ دیوار کب بنانے. وہ کہتے کون سی دیوار؟ وہ ہم نے کہا جی یہ جو آپ نے گرائی ہے. کہتے ہم نے کہاں پہ گرائی ہے؟ تو میں نے بچوں سے کہا اوکے یا اسٹاپ اٹ, آپ نے اس دوبارہ نہیں جانا, آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا. اس نے کمٹمنٹ کی تھی, اس نے آنر کیا, ہم جھگڑے میں نہیں جائیں گے, بھئی یہ نقصان میں اٹھا لوں گا, لیکن نہ ہم نے اپنی انوائنٹنگ کو ویسٹ کرنا ان چیزوں میں, نہ ہم نے ٹائم کو ویسٹ کرنا. ہمارا فوکس کنگڈم ہے. دیواریں بنتی رہیں گی لیکن جو مسا خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو ویسٹ نہ کریں. اس لیے داؤد نبی یہ کہتے ہیں اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے. اس کے نزدیک جو سب سے قیمتی بات ہے میں خدا کی حضوری میں رہوں, میں خدا کے پلان میں رہوں اور میں انوائنٹنگ میں رہوں. اسی لیے نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ اے مرد خدا تو ان چیزوں سے بھاگ, لڑائی جھگڑوں سے اور ان سارے میٹرز سے تجھے اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میں یہاں نہیں بیان کروں گا, بٹ گاڈ جج دیم. خدا نے اس بات کے لیے
کہ انہوں نے واٹ ایور رانگ دے ڈیڈ، اور جو انہوں نے کمٹمنٹ کی اس کو آنر نہیں کیا، تو خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرے. تو اپنے فیصلے خدا کو کرنے دیں. اپنی زندگیاں، اپنے حالات، اپنے مسائل، اپنے جھگڑے، تم بائبل میں آئے تو تم اپنا نقصان اٹھانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ کئی دفعہ دنیاوی نقصان جو ہے وہ ہمارے روحانی نفع کا بھی سبب بنتا ہے. جتنی باتیں میرے نفع کی تھیں میں ان کو مسیح کی خاطر نقصان سمجھتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ بھی نقصان ہو رہا ہے دنیا میں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اس لیے اس کے لیے بھی لڑائی کر لیں، جھگڑا کر لیں، واٹ ایور، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسپرچل لاس پہ ہیں. اے مین کالڈ بائی گاڈ اینڈ انوائنٹڈ بائی گاڈ، وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں جاتا، وہ فائٹس میں نہیں جاتا. اگر کوئی مجھے کہ آپ کی یہ چیز غلط ہے، وہ کٹس اوکے، اب میں ایکسپلین کرنے میں ان ساری چیزوں میں آئی کین ناٹ گو انٹو دیٹ. دوز پیپل آر submissive and they stay in their limits. وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے ہیں، پیسفل سلوشن کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو. تو سر آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اکارڈنگ ٹو دا بائبل ایک لیڈر جو پاسبانی خدمت کر رہا ہے، کلیسیا کو چلا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے، بائبل مقدس کے مطابق پاسبانی خدمت کس طرح ہونی چاہیے، کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. ہر پاسٹر کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے دیٹ ہی از اے سٹی پاسٹر، اور جو خدمت کا ڈومین اس کو دیا گیا، ایریا اس کو دیا گیا ہے، وہ اس کا شہر ہے. ایک پاسٹر کو اپنے اس ڈومین میں رہنے کی ضرورت ہے. یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے سٹی پاسٹر. اپنے شہر کے لیے محنت کریں، اپنے شہر کے لیے دعائیں کریں، اپنے شہر کے لیے روزے رکھیں، اپنے شہر کے لیے ہارویسٹ کے بارے میں سوچیں، اپنے شہر میں پاسٹر فیلوشپ ڈیولپ کریں، اور آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنے شہر پہ ہونا چاہیے. یو آر رسپانسبل فار یور سٹی، اور آپ کا جو منیمم ڈومین ہے خدمت میں ایز اے پاسٹر از یور سٹی. تو پہلی بات ہے آپ اس کے اندر رہیں اور اس کے لیے محنت کریں. اور سیکنڈلی میں نوجوان خادموں کو یہ ضرور انکریج کروں گا، اپنی خدمت کے شروع کے سالوں میں آپ کو اور شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے پاسٹرز کی ذمہ داری ہے. وین یو آر سینئر انف، وین یو آر میچور انف، وین یو آر ان اے پوزیشن آف اے اسپرچل فادر، پھر آپ اور شہروں میں اور آپ پھر اپنے ملک میں خدمت کے لیے جا سکتے ہیں. بٹ ان دا بگننگ آپ کی ذمہ داری جو ہے، جو ایز اے پاسٹر خدا نے آپ کو دی ہے، وہ آپ کا شہر ہے. یو آر اے سٹی پاسٹر. شہر پہ فوکس کریں، شہر کے لیے روزے رکھیں، اور ایک دفعہ جب آپ شہر میں کامیاب ہو جائیں گے آپ ملک میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے آج کے نوجوان کر رہے ہیں. کبھی گجرانوالہ چلے گئے خدمت کے لیے، وہاں سیمینار ہو گیا، کبھی پشاور چلے گئے. یو گو دیئر بٹ ویٹ فار دا ٹائم. آپ کو اتنی جلدی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دا سینئرز گو، بزرگوں کو جانے دیں، آپ اپنا کام ڈیولپ کریں. اسی لیے بہت سے پاسٹر جو بہت ٹریول کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، ان کے اپنے چرچ بڑے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ گرو نہیں کر پاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے پاسٹر کو یہ جاننا اور سمجھ. اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو اسٹڈی کریں، اعمال کی کتاب کو اسٹڈی کریں، تو دے ور سٹی پاسٹرز. ان کا جو فوکس ہے، ہم ونس ان اے وائل، کچھ سال میں ایک آدھ دفعہ یا جیسے خدا الاؤ کرے، یو کین گو ٹو ادر پلیسز، بٹ ریسٹرکٹ کریں اپنے آپ کو، ریسٹرین کریں اپنے آپ کو. خدا یہ نہیں چاہتا آپ ہر جگہ جائیں. اور کئی دفعہ آپ بتونیا میں جانا چاہیں گے لیکن خدا آپ کو مقدونیہ میں بھیجنا چاہتا ہے. خدا کے ڈائریکشن کو فالو کریں. بٹ ایز اے سمپل رول، یو آر اے سٹی پاسٹر. اگر آپ اپنے شہر میں کامیاب نہیں ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ اپنے ملک میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب خادم نہیں ہوں گے، اور آپ دنیا میں بھی کامیاب خادم نہیں ہوں گے. اور آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گا کہ نو بڈی از اے فیلئر ان اے منسٹری. ان اے وے منسٹری میں کوئی بھی فیل نہیں ہوتا، یعنی جو کچھ کوئی شروع کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. there is no one failure in the ministry, but there are very few successful in ministry. تو کامیابی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، فیلئر بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے وہ کم لوگوں کو ملتی ہے. تو خدا کے اس پلان کو، آرڈر کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور میری گزارش ہے پاسٹر سے، اب جس شہر میں ہیں، یو آر دا سٹی پاسٹر اوور دیئر.
اپنے شہر کے لیے بوجھ رکھیں، دعا کریں، محنت کریں، منادی کریں، روزے رکھیں، پاسٹورل یونٹی میں موو کریں، اور آپ کے شہر کو جب برکت ملے گی آپ کے ملک کو بھی برکت ملے گی۔ تھینک یو۔ تو جی ناظرین، آپ نے آج لیڈرشپ کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں بہت زبردست کام کرے گی، آپ نے برکت یقیناً حاصل کی ہوگی۔ تو اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا۔ نیکسٹ ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ گاڈ بلیس۔